बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले कि बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, सबसे पहले तो हम अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और फीडबैक हमें साथ के साथ दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम नए लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचे, क्योंकि आने वाले हमारे प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में अगेन हम गिलगित बल्तिस्तान से इसलिए बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की तारीख़ में वो उम्मीदवारान जो कि गिलगित बल्तिस्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। पेपर्स में क्या है, इसके ऊपर हम इन डिटेल एक प्रोग्राम जो है वो आप तक लेकर आएंगे। कौन कौन से उम्मीदवारान हैं, उन्होंने जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनके अंदर क्या डिक्लेरेशन दी जा रही है और किस पर क्या जो है वो ऑब्जेक्शन एन मुमकिन है लगाया जा सकता है और अनमुमकिन है नहीं लगे, कुछ इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें एक तकाबुली जायज़ा भी हम लेकर आएंगे 2015, 2009 और फिर 2020 के जो इंतखाबात हैं, क्या क्या मुख्तलिफ रहेगा, कौन कौन सी सियासी जमातें, और उसके साथ साथ उस वक्त की सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ थी आज की सूरत हाल से। अगेन इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की हम बात करते चलें, दिन इस अहमियत का भी हामिल है कि जी वो जो उम्मीदवारान थे, फाइनली टिकट का जो ऐलान हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा कराने का जो एक सिलसिला था। तहरीक इंसाफ के अपने ही बहुत से लोगों ने, कुछ ने हमायत का ऐलान किया और कुछ ने आज़ाद हैसियत में जो है ना वो टिकट के नहीं उम्मीदवार मैदान में भी आए। कुछ यहाँ तक है कि तहरीक इंसाफ का झंडा जिन्होंने पहले उठाया हुआ था, आज उन्होंने कुछ और उठाया हुआ है। तो ये तो सूरत हाल है, आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अभी तक चल रही है। वो जो तब्दीली का एक मंजर है वो हमें खुद पीटीआई को देखने को मिल रहा है। फिर आप उसमें देखेंगे, उसके बाद एट दी एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें वापस लेने होते हैं, तो उसमें भी कई लोग जी बिल्कुल एक हाँ जी डेफिनेटली ये चलता चलेगा। लेकिन आज मतलब बहुत सी सूरत हाल क्लियर हो गई। ये डाटा हमारे जो अच्छा, इस पे एक्चुअली हम एक बिल्कुल अलग प्रोग्राम रखेंगे। मैं आपसे भी ये चाहूँगी कि आपके पास, चूँकि ज़ाहिर है कि आपने 2015 के हवाले से भी हम बात करते चलें तो इंतखाबात को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है, वहाँ मौजूद भी रहे। अब जो सूरत हाल होगी उस पर भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रोफाइल पर हम एक तफसीलन प्रोग्राम जो है वो करेंगे और आपसे हम ज़रूर ये कहेंगे कि आप शेयर करें हमारे साथ डिटेल। अभी की अगर हम बात करते चलें तो सबसे पहले मैं 2009 और 2015 और फिर 2020 के हवाले से बात कर लेती हूँ। तो अगर हम 2015 और 9 का एक तकाबुली जायज़ा लेकर आते हैं तो बताइएगा कि 2015 में कितने उम्मीदवार थे, अगर हल्का है मुख्तलिफ टोटल भी, और उसके साथ हल्का वाइज हमें बताइएगा कि हल्का नंबर 1 में या 2 में या 3 में से 3 उम्मीदवार थे, 4 थे, क्या सूरत हाल थी उस वक्त की, उससे हमें आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये 2015 का जो जितना भी डाटा है 2009 का, ज़ाहिर है 2015 में हमें जाने का मौका भी मिला और 2009 में और तरह के हालात थे। वो वहाँ के गिलगित की आवाम जो है वो समझती है, पीपल्स पार्टी का उस वक्त दौर था, लेकिन हालात ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के कुछ और थे। 2015 में काफ़ी बेहतर थे, 2020 में बहुत बेहतर हैं हालात। इस वक्त हमने देखा कि 2015 के बाद से जो टूरिज़्म है वो भी बहुत बड़े लेवल पर गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को जाने का मौका मिला। मज़ीद कई ऐसे एरियाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो इंटरनेशनली डायग्नोज हुए हैं और बड़ा पुरअमन और ये इलाका है। और ये 2020 के जो इलेक्शन हैं ये अपनी नौयत के एक अहम तरीन इलेक्शन है। अगर हम सी पैक की बात करें, सूबे के हवाले से बात हो रही है, बहुत सी चीज़ें हैं वो जो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आपने बात की 2009 और 2015 की, और अगर हम बात करें 2015 में 268 यानी 268 कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतरे थे। और अगर आप बात करेंगे 2015 की तो 2015 में 264 लोग मैदान में होते थे, यानी जस्ट 4 कैंडिडेट्स का फ़र्क आया है जी। और 2009 में 268 में से जो है यानी 24 सीटों पे ही मौजूद थे और 2009 था यानी 15 और उसमें फ़र्क इतना है कि 2015 में 268 हैं और 2009 में 264 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट का फ़र्क है। फिर तकरीबन 137 जो टोटल उम्मीदवार थे वो 13 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से मैदान में उतरे हैं। बहुत सी पार्टीज़ हैं, वो मैं आपसे अलग से वो डाटा शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो देखे गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग मैदान में उतरे थे वो कुछ हल्के हैं जो पहले मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यानी गिलगित 1 हमेशा से वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस दफ़ा भी उतर रहे हैं मैदान में। अब किस हद तक उतरेंगे ये अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि फाइनल तो नहीं है, लेकिन 2015 का हम बता सकते हैं 24 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे यहाँ पे। ठीक। हल्का 2 में 21 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, यानी ये वो हल्के हैं जहाँ मैक्सिमम उतरे। हल्का 3 में 11 उतरे थे,
پھر اگر آپ ہنزا نگر 2 کی بات کریں یعنی حلقہ 5 جو ہے وہاں 20 امیدوار میدان میں اترے تھے. پھر جو حلقہ جو اس وقت نگر 3 بھی تھا 11 تھے. اسکردو 1 جو ہے وہ 8 یعنی یہ وہ حلقے ہیں جہاں پہ تقریباً 8 9 7 اتنے ہی تھے. پھر آپ اگر کریں استور 1 کی, استور 2 میں 28 لوگ امیدوار میدان میں تھے. استور سب سے ٹاپ پہ تھا 2015 میں. استور 1 میں 11 تھے اور استور 2 میں 28 تھے. استور 2 گلگت کا سب سے بڑا حلقہ تھا اگر ہم بات کریں کہ سب سے زیادہ امیدوار میدان میں استور 2 میں اترے تھے. پھر آپ اگر بات کریں دیامر 2 میں 13 تھے, دیامر 3 میں 10 تھے اور گزر 2 میں 17 تھے اور 3 میں 15 امیدوار میدان میں اترے تھے. اس طرح یعنی جو سب سے زیادہ میدان میں اترنے والے لوگ ہیں وہ گزر میں اترے تھے. استور کا حلقہ 1 ہے, 28 امیدوار اس میں میدان میں اترے تھے. پھر اسی طرح آپ کریں ہنزا نگر حلقہ جو 2 ہے اس میں 20 امیدوار اور حلقہ 1 یا 2 میں 24 اور 21 امیدوار اس طرح میدان میں اترے تھے. تو یعنی 68 امیدوار میدان میں اترے تھے. اور زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور باقی جو ہے نا صرف 5 خواتین میدان میں اتری تھی اور اس دفعہ بھی شاید کوئی فرق اتنا زیادہ نہیں ہوا. خواتین کی بہت زیادہ ہمیں تعداد جو ہے وہ اس بار بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. لیکن چونکہ آپ نے حلقہ وائز بتایا امیدواران کتنے تھے, ابھی آپ نے اپنی بات میں ہی ذکر کیا کہ 2015 کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو حالات بہت بہتر تھے. لیکن اگر ہم ڈیٹا پہ ایک نظر ڈالتے ہیں, ماضی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو 2009 میں ہمیں جو ووٹرز ہیں وہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں 2015 کی نسبت. ایسا کیوں تھا؟ اگر 2015 کے حالات بہتر تھے تو کیا ووٹرز جو ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ سکے یا امیدواران وہ کام نہیں کر سکے؟ 2009 میں ووٹرز کیوں زیادہ تھے؟ اچھا, میں اگر اس سے پہلے آپ سے یہ شیئر کر لوں جو آپ نے بات کی تھی اس کی ٹکٹ جی ٹوٹل 268 لوگ تھے 2015 میں. اس میں جو انڈیپینڈنٹ تھے آج بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں آنے والے وقتوں میں انڈیپینڈنٹ سب سے زیادہ ہوں گے اور اس وقت 135 انڈیپینڈنٹ تھے مختلف حلقوں میں. پی ایم ایل این کے 24 تھے, یعنی ہر حلقے میں پی ایم ایل این نے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا ہوا. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے اس وقت 22 تھے, پی ٹی آئی کے 21 تھے اور ایم ڈبلیو ایم کے 15 تھے, اے پی ایم ایل جو ہے وہ 12 تھے اس کے, جے یو ایف کے 10 تھے, ایم کیو ایم کے 9 تھے, پیٹ کے اس وقت 8 تھے اور آئی ٹی پی کے 6 تھے. باقی بہت سی تھی, جماعت اسلامی بھی تھی 2 اس کے تھے, بی این ایف کے بھی 2 تھے. یہ اوور آل ملا کے 268 کریں گے. لیکن آج بھی آزاد امیدوار آپ کو آج کے جو ڈیٹا ہمیں ابھی تک موصول ہوا ہے اس میں بھی آزاد اگین وہ بہت بڑے لیول پہ. اچھا, پہلے کی بات کرتے چلیں تو مشکل تھی نا, آزاد امیدواران اتنے زیادہ نہیں تھے. ٹکٹ کی تقسیم کے بعد صورتحال ہمیں ایک بار پھر سے چینج ہوتی ہوئی وہاں دکھائی دی ہے. اور چونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل پروگرام انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس پہ ہم جو ان ڈیٹیل جو لوگ پہلے مختلف حلقوں سے تھے, ایسوسیشن تھی پارٹیز کے ساتھ, پھر الگ ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. واپس آ جاتی ہوں میں اپنے سوال پہ, کیونکہ مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ لگتا ہے کہ 2009 میں آپ کے پاس ووٹر زیادہ ہوں, جبکہ اگر مقابلہ کیا جائے تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس طریقے کی فیسیلیٹیشن نہیں تھی, اس طرح سے لوگوں تک پہنچنا آسان نہیں تھا, اتنا کام جو ہے وہ جی بی پہ نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ووٹرز کی ایک بڑی تعداد یا لوگ بہت زیادہ پر امید تھے. 2015 میں اس کی نسبت صورتحال ہمیں بالکل الگ دکھائی دیتی ہے. تو کیا وجہ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے, کیونکہ آپ نے تو خود آبزرو کیا ان الیکشنز کو؟ 2009 میں جو صورتحال تھی اس میں کافی حد تک امبیزلمنٹس آپ یہ کہیں اور ایسے ایسے ووٹ بھی تھے جو ایک 2 جگہ پہ ووٹ میں موجود تھے. یعنی اگر میرا ووٹ ایک ڈسٹرکٹ میں ہے تو دوسری جگہ پہ موجود تھا. شاید اس طریقے سے ابھی ریفارمز گلگت بلتستان میں نہیں آئے تھے. 2015 میں صورتحال تبدیل ہو گئی اور اس میں بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں 30% 40% تک جو ووٹر ہیں وہ کم ہوا. یہ صورتحال ہمیں 2015 میں نظر آئی. اور اس میں کچھ ڈیٹا میں اگر آپ سے شیئر کروں, اس میں جی بی ایل جو 2 ہے اس میں ووٹر جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں کم ہوئے. اور اسی طریقے سے اگر ہم 15 کی بات کریں دیامر میں, وہاں پر تقریباً جو فیمیل ووٹرز تھے وہ 9,000 کے قریب ان کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے اور 39% بنتی ہے وہ 9,000 کے قریب. یعنی اس سے پہلے 22,576 تھے اس وقت, اور 2009 میں یعنی 2015 میں جو ہے وہ 13,842 بن جاتے ہیں. یعنی 8,000 سم تھنگ کا یعنی فرق پڑتا ہے یہاں پر. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پہلے ووٹر جو ہے وہ وہاں پر 27,000 سم تھنگ تھا اور پھر ایک 30% کی اس میں بہت بڑی جو ہے نا وہ ڈکریز وہاں پر نظر آتی ہے. ایک تو فیمیل ووٹ ایسا لگتا تھا کہ جیسے فیمیل ووٹ جو ہے صرف ووٹر کی حد تک رجسٹرڈ ہے, وہ ووٹ پریکٹیکلی کہیں نہیں جاتا تھا. اس طرح کی
کافی چیزیں نظر آتی تھی کہ جو شاید مینیج کیا جاتا تھا الیکشن، یا اس طرح کا الیکشن گلگت بلتستان میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ اس طرح کا جس طرح آپ 5 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں. تو 2009 میں آپ سمجھیں کہ یہ پہلی بار ایک الیکشن ہونے جا رہے تھے. اس سے پہلے جس طرح کے الیکشن ہو رہے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے. شاید اس وجہ سے ایک تو ووٹر کا رجحان نظر آتا ہے. اب مزید اس میں ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی. اب دیکھیں جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، میڈیا ٹیمیں جاتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آتی ہیں، وہ باقاعدہ طور پر آبزرو کرتی ہیں الیکشن کو. اور 2015 میں بھی ہم گئے، ہماری ٹیم نے وہاں پر آبزرو بھی کیا. اس میں تو کافی بہتر تھے 2009 کے مقابلے میں، کافی بہتر تھے. اب 2020 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا. اچھا، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کافی بہتر تھے، تو بہتر کی ڈیفینیشن سے ہمیں ذرا آگاہی دیجیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2015 میں سیکیورٹی کے معاملات بہت بہتر تھے، یا پولنگ اسٹیشنز کو بہتر جگہوں پر قائم کیا گیا، یا جو لوگوں کو سہولتیں دی گئیں وہ بہتر تھیں؟ بہتری کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ؟ دیکھیں وہاں پر جو اس وقت جتنے ٹوٹل بنے تھے پولنگ اسٹیشن، ٹوٹل پولیس کتنی تھی، آرمی کہاں تھی، یہ چیزیں میں آپ سے ڈیٹا شیئر کر سکتا ہوں. پہلے اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2009 میں اور 2015 میں ووٹر کا کتنا فرق تھا. 2009 میں الکا 1 جو تھا اس میں 47,425 ووٹر تھے، یعنی اتنا بڑا ووٹ جو ٹوٹل ایک فرق ہے، جس میں تقریباً 20,000 کے قریب فیمیل تھیں اور 28,000 کے قریب جو ہے وہ میل تھے. ٹھیک، یعنی فیمیل اور میل میں اتنا فرق موجود تھا. اب 2015 میں کتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ 47,425 سے کم ہو کر وہ آ جاتا ہے 30,397. جی بالکل، چونکہ ہمارے ریکارڈ میں یہی وجہ سوال آپ سے کرنے کی تھی کہ یہ ایک ڈیکریز کیوں آتا ہے. وہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مختلف طرح کے وہاں پر ایسپیکٹس رہے. ایک تو ریفارمز اس طریقے سے نہیں تھے، ووٹر لسٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ خرابیاں موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں وہ ووٹ بینک موجود ہے. 2015 میں بھی کچھ کہا گیا، لیکن اب 2020 میں مزید اس میں ریفارم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2015 میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ بینک بھی بڑھ رہا ہے. پھر اس میں کافی ایسا ووٹ بینک ہے جو ڈیتھ کی وجہ سے وہ نکالا جا رہا ہے اور نئے ووٹرز بھی شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح GBLA 2 کی اگر ہم بات کریں تو 61,850 ووٹ بینک تھا اور وہ کم ہو کر 34,225 رہ گیا. 3 کی بات کریں تو وہاں پر 35,000 تھا اور اب 3 تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اسی طرح رہا اور وہاں 34,000 رہ گیا. تو یہ کہ ایک جو GBLA 1 اور 2 ہے یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ زیادہ تر گلگت سٹی کی بات ہے. 3 میں تھوڑا سا سائڈ پہ آ جاتا ہے، 3 اسی طرح ہے. تو اس کا ایک مطلب ہے کہ جو لیکن 1,000 ووٹر کا ڈکریز بھی ایک بہت بڑا ڈکریز ہے. 1,000 ووٹر کی جب آپ بات کرتے ہیں، اگر وہ 34,000 سے 35,000 سے 34,000 پر آتا ہے یا 33,000 پر آتا ہے تو وہ ایک بڑی ڈکریز ہے جو کہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہمیں اس میں اضافہ نہیں دکھا، ہمیں پھر بھی اس میں کمی ہی دکھائی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ سپوز سائڈ ایریاز میں تھے وہ گلگت سٹی میں جب آئے، الکا 1 اور الکا 2 میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ووٹ دیا. ادھر انہوں نے بے شک ووٹ نہیں دیا، ووٹ ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے. اس طرح کیا ہوا کہ ووٹ کا جو ریشو بڑھ گئی، کاؤنٹنگ میں بڑھ گئی ووٹ، لیکن ووٹر جو ہے وہ کم رہا. اب پھر جب وہ 2015 میں باقاعدہ طور پر مزید ریفارم لایا گیا کہ دیکھیں کہ جو سائڈ ایریا سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر ووٹ بینک تو نہیں ہے، وہاں پر بھی ووٹ ہے، یہاں پہ بھی ووٹ ہے. پھر اس کو یہ کیا اگین آپ 2020 میں مزید جو ہے ریفارمز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی چیزیں نظر آئیں گی. یعنی 34 میں 3 میں آپ کو اتنا فرق نظر نہیں آ رہا، 35 اور 34 یعنی 1,000 کا فرق ہے. پھر اگر آپ کو زیادہ فرق جو نظر آ رہا ہے مجھے باقی ایریاز میں بھی ایسے جتنا فرق نظر نہیں آیا. کچھ ایریاز میں ایون ووٹ پہ بڑا ہے. تو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک نیچرل جو ہوتا ہے، یعنی دیامر کی اگر بات کریں تو دیامر میں کافی فرق رہا ہے. 39,000-40,000 رہا، پھر 27,000 میں چلا گیا دیامر الکا 1 میں. الکا 2 میں اگر بات کریں تو 36,000 سے 27,000 میں چلا گیا. یعنی 8-10 ہزار کا فرق لازمی رہا ہے ان ایریاز میں، جو کہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ تھا. ایک تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. یعنی پھر الکا جو 6 ہے ہنزا کا، وہ 34,000 ووٹ ہے، وہ بڑھ کر 36,000 چلا جاتا ہے. یعنی وہ چلا جاتا ہے، زیادہ چلا جاتا ہے. یہ صورتحال ہمیں اس سے پہلے نظر نہیں آئی، اب یہ نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس حد تک جو مزید 2020 میں کیا فرق پڑے گا. یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جیسے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر ہم نے آپ سے بات کی ہے تو اس پہ میں ضرور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ وہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ووٹرز کی تعداد کا بڑھنا ہے یا ایک جگہ ان کی رجسٹریشن اور دوسری جگہ ان کا ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے یا دوسری جگہ پر جو ہے ان کی جگہ پر کوئی اور ووٹ، جو بھی صورتحال تھی. تو اگین یہ سوال جا کے اس بات سے جڑ جاتا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، جو لوگ وہاں پہ مانیٹرنگ کے لیے موجود تھے، جو لوگ اس بات کے ذمہ داران تھے کہ اسموتھ جو ہے وہ شفاف ایک جو انتخابات کا پروسیس ہوتا ہے وہ ممکن بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں،
وہ سارے اوور آل چونکہ آپ وہاں موجود تھے، ہمیں وہ بتائیے گا آنکھوں دیکھ حال 2015 کا، کیونکہ پھر ہم ایک تقابلی جائزہ آپ سے 2020 کے اوپر لے سکیں گے اسی صورت میں، تو وہ کیا تھا، کیا صورتحال؟ دیکھیں اس دفعہ بھی کچھ ایسے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں، اس طرح کی کیٹیگری ظاہر بنتی ہے. کچھ ایریاز بڑے پرامن ہوتے ہیں، وہاں پر پہلے بھی اسی طرح ہم دیکھیں گے. اگر آپ یہ ڈسٹرکس کی بات کریں گے تو اس میں جو آرمی کے لوگ موجود تھے یا پولیس موجود تھی، اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کچھ ڈسٹرکس میں بہت کم ان کی تعداد تھی، کچھ میں بہت زیادہ تھی. تو اس میں کیونکہ وہ حساس جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی پولیس اور آرمی وہاں پر تعینات کی جاتی ہے، اور اس دفعہ بھی ہوگی. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل جو گانچے میں صرف اگر ہم بات کریں نا تو 40 جو ہے وہ پولیس موجود تھی ڈسٹرکٹ گانچے میں، ٹھیک ہے، اور آرمی جو ہے وہ 72 کے قریب تھی. یعنی یہ ٹاپ لیول پہ ڈسٹرکٹ گانچے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پولیس وہاں پہ، آرمی بھی وہاں موجود تھی اور پولیس بھی موجود تھی. اگر اوورال دونوں کی ہم تعداد ملائیں تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 72 اور 40 112 کے قریب بنتی ہے. خاص وجہ؟ ٹھیک ہے، گانچے کے کافی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ حساس پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ اس وقت رہے ہیں. دوسری نمبر پہ ہم اگر بات کریں تو سکردو میں بھی رہے ہیں 28 جو 34 پولیس والے رہے ہیں وہاں پہ، اور 60 جو ہیں وہ آرمی کے لوگ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں گیزر میں بھی 40 اور 65 کا ریشو رہی ہے. گلگت میں اوورال یعنی گلگت سٹی کی بات کریں، جو گلگت ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر صرف 10 پولیس والے رہے اور 24 آرمی کے لوگ رہے. یہی اب اور کم ہو جاتی ہے. ہنزا میں صرف ہنزا نگر اس وقت کا گٹھا تھا، اس وقت اس میں ٹوٹل 5 پولیس اور 9 آرمی پرسنل تھے. اور دیامر میں بھی کم تھے، پولیس والے 8 تھے اور آرمی کے جو 7 لوگ موجود تھے. یعنی آپ اوورال دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ گانچے، گیزر، سکردو کی تک جو ہے وہ یہ ان کی ریشو بہت بڑی رہی. یعنی 100 سے زائد ہی وہاں پر ہمیں آرمی اور پولیس کی نظر آتی ہے. باقی جو ایریاز میں ہمیں 20 22 30 سے اوپر نظر نہیں آتی. یہ ایک صورتحال اس وقت رہی ہے. اچھا، جو یہ پولنگ اسٹیشن کی صورتحال ہے. تو یہ سے بات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ پولنگ اسٹیشن سے وہ 400 میٹر ریڈیس کا جو ایک ایریا ہے اس کے اندر یا اس کے باہر ہونے چاہیے، اسے یہ ایک سیف ڈسٹینس سے جو کہ بنایا جاتا ہے. 2015 میں کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں اگر 2015 کی اب بات کریں گے تو گلگت میں ٹوٹل اس وقت جو ووٹ تھے وہ 99,000 سم تھنگ یعنی رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد تھی. ہنزا نگر میں تقریباً 68,000 تھی. سکردو میں 1,45,000 تھی. استور میں 52-53 کے قریب تھی. دیامر میں 96 تھی. گیزر میں 93 تھی. گانچے میں 64 تھی. اب اگر ٹوٹل پولنگ اسٹیشن کی بات کریں تو ظاہر ہے ہر ایک میں الگ الگ پولنگ اسٹیشن بھی رہے، اور ایوریج ووٹرز کی تعداد جو سب سے زیادہ رہی ہے اس وقت وہ رہی تھی ایک تو گیزر میں رہی تھی 652 رہی ہے ایوریج جو دیکھی گئی. پھر ساتھ ہی نہیں دیامر میں بھی دیکھی گئی، گیزر کے دونوں حلقوں میں یعنی گیزر میں 652 اور دیامر میں 678 دیکھی گئی. یعنی پر پولنگ اسٹیشن میں ایک تو ایک ایوریج ہوتی ہے تقریباً 500 کے قریب، 550 یا 600 کے قریب ان کا ایک ایوریج ہوتی ہے. اس میں جو ایوریج دیکھی گئی سب سے زیادہ پولنگ اسٹیشن میں ان میں دیکھی گئی. اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ یہ ہوتا ہے تقریباً 400 میٹرز ریڈیٹ ہوتا ہے، اس کو اوورال دیکھیں 400 میٹرز کے قریب تک ہے کہ آپ نے کوئی وہ نہیں کرنا، وہ باہر بیٹھ کے تنگ بھی نہیں کرنا، ووٹرز کے لیے بڑے سموتھ رکھنا ہوتا ہے. لیکن ہمیں بہت سی ایریاز میں دیکھا کہ وہ 400 میٹرز والا چکر نہیں تھا، بڑے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. یعنی اس چیز کو اس طریقے سے آبزرو نہیں کیا گیا. یعنی ایک صورتحال ہمیں نظر آئی، شاید اس دن سارے بھول گئے تھے اور اس طریقے سے الیکشن کمیشن نے بھی شاید اس کو بھی اتنا کوئی زیادہ وہ نہیں فوکس نہیں کیا، نہ کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ اس پہ رول ہمیں دیکھنے میں نظر آیا. لیکن 400 ریڈیس کا جو بتایا جا رہا ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. وہ آنے والے وقتوں میں یا 2020 میں کیا فالو کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اس میں ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ وہ اس طریقے سے نظر نہیں آئی. آج جو سب سے اہم چیز جو نامینیشن پیپرز کی ہے، 2015 میں جو ٹوٹل نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کتنے تھے، ان میں سے ریجیکٹ کتنے ہوئے. اور ابھی اس دفعہ بھی کیا پوزیشن ہوگی یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن تقریباً یعنی 498 جو ہے وہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. گلگت میں 105، نگر میں اس وقت ہنزا نگر گٹھا تھا 70، سکردو میں 109، استور میں 56، یعنی ریسٹ آف دی باقی گرانچی میں سب سے 32 کم آئے تھے، گیزر میں 72 آئے تھے.
اور سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کی ریجیکشن ہوئی تھی نا وہ اسکردو سے تھے، 21 پیپر تھے جن کو جو ریجیکٹ کیے گئے. گلگت میں 9، ہنزا نگر میں 12 ہوئے تھے، اور باقی جو ہے گانچے میں 9 پیپر، یعنی 56 جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے تھے. ان کی کیا وجہ ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن 56 ریجیکٹ ہوئے اور اس میں 442 ایکسیپٹ ہوئے تھے، اور ٹوٹل 498 نامینیشن. اچھا، ریجیکشنس کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو 2020 والے انتخابات، کیونکہ یہ اب ریسنٹ ہیں، ان کے حالات بھی آبویسلی پہلے کے جو انتخابات رہے ان سے بہت الگ ہیں، معاملات بھی، انتظامات کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر ہم ضرور بات کریں گے کہ جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے. لیکن ایک برڈ آئی ویو اگر ہم ڈالتے ہیں اس کے اوپر، تو 2015 اور 2020 میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2015 میں اور طرح کی صورتحال، 2020 میں بڑی چینجنگ آ رہی. ایک تو کووڈ-19 کے بعد بہت سے لوگ جنہوں نے گلگت بلتستان کا دوبارہ سے رخ کیا، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 سال بعد دوبارہ گلگت بلتستان میں آئے، اپنے آبائی گاؤں میں گئے، دوبارہ انویسٹمنٹ کی، دوبارہ گھر بنائے، دوبارہ بچوں کو لے کے آئے. اب ان کے بچے، یعنی کئی ایسے جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں، کئی ایسے جو پاکستان کی مختلف سٹیز سے، جو پوزیشن میں نے دیکھی، کراچی سے، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، یعنی کافی بڑے بڑے شہروں سے لوگ گئے ہیں، اور وہ گلگت کا انہوں نے رخ کیا. اور ساتھ ہی کیونکہ الیکشن کا اس وقت کمپین فل چل رہی ہے، تو اس میں پھر وہ لوگ کنیکٹ ہو گئے دوبارہ سے. سوشل میڈیا کا دور ہے. 2015 میں شاید وہ صورتحال نہیں تھی. اب کیونکہ گلگت میں جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی دی جائے گی الیکشن سے پہلے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن جو اس وقت گیپ تھا وہ اب کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کووڈ کے بعد لوگوں نے دوبارہ رخ کیا، اور اب امیدوار بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو برادری ازم بھی وہاں پر زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو بلایا بھی جا سکتا ہے. ایون بیرون ممالک سے بھی کئی لوگ الیکشن کے حوالے سے آئیں گے. ٹھیک ہے، اس صورتحال میں ہم 2020 میں نظر آ رہا ہے. اور پھر تقریباً 1,12,000 ووٹ ایڈ ہوگا، اور تقریباً 12,000 اگر نکال بھی دیتے ہیں تو 1 لاکھ ووٹ ایڈ بھی ہوگا. یہ تو صورتحال ہوگی 2020 میں. لیکن جو اس میں ٹرن آؤٹ ہے اس وقت، وہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت کی تاریخ میں سب سے بڑا یہ ٹرن آؤٹ اس دفعہ نظر آئے گا. اب دیکھنا ظاہر ہے، ہم بھی دیکھیں گے. ویسے الیکشن کے سلوگن نہیں ہوتا، ہر الیکشن میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ کا جو ٹرن آؤٹ ہوگا وہ ماضی میں کبھی دکھائی نہیں دیا. لیکن گلگت کے کچھ، آپ اوور آل پاکستان کا بھی ٹرن آؤٹ دیکھ لیں تو میکسیمم 40 تک جاتا ہے. 40 یعنی کچھ ایریاز میں زیادہ ہو جائے گا، کچھ ایریاز میں کم ہوتا ہے. گلگت میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں خواتین ووٹ نہیں ڈالتی. مطلب وہاں پہ اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ ان خواتین کے ووٹ بینک بنایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر، کیونکہ ان کے اگر عزیز و اقارب کوئی ووٹ اس میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ووٹ ان کو دیں، اور تاکہ وہ جیت سکے. تو اس دفعہ وہ بھی ایسے ایریاز ہیں دیامر کے جہاں پر خواتین اس سے پہلے ووٹ کاسٹ نہیں کرتی، ان کو بھی اس دفعہ ان کے ووٹ بینک ووٹ بنایا جا رہا ہے، ان کا آئی ڈی کارڈ مطلب پراپر دیکھا جا رہا ہے. پھر کئی ایسے نئے یعنی یوتھ ہے جو ظاہر ہے پاکستان کے مختلف جو شہروں میں رہتے ہیں، وہ گلگت بلتستان کا دوبارہ رخ کیا. انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں انہوں نے ووٹ بینک یعنی اپنا ووٹ کا اندراج کرایا. یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 2015 کی نسبت اس دفعہ مزید جو یوتھ ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے اس میں، خواتین بھی بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے. اور تحریک انصاف کو ظاہر ڈیفینیٹلی یہ ایک ایج رہا ہے کہ انہوں نے یوتھ کو اور خواتین کو پہلی بار 2018 کے الیکشن میں یا 2013 کے الیکشن میں وہ اس ووٹنگ پروسیس میں پہلے نکالا. اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی ایون آپ مختلف ایریاز میں آپ کو باقی 4 صوبوں میں بھی اس طرح کا کلچر نظر نہیں آئے گا. لیکن گلگت بلتستان اور اے جے کے میں بھی، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ظاہر وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو ایک ایج ہوتا ہے، تو اگر ادھر بھی جو صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے، ابھی خان صاحب کا بھی وزٹ آ رہا ہے، اس میں اعلانات ایکسپیکٹڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک جب یوتھ کے اوپر اور خواتین کے اوپر ووٹ کے اوپر کام کیا جائے گا ووٹ بینک پہ، تو زیادہ اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اس دفعہ. ٹھیک، تو اگر اوور آل اگر ہم بات کرتے چلیں تو 2015 کی نسبت 2020 کے جو انتخابات ہیں وہ ہمیں کافی جو ہیں وہ مختلف دکھائی دے رہے ہیں. 2015 کا تقابلی جائزہ 20 کے ساتھ اگر ہم کریں تو کوئی ایک ایسی چیز جو کہ آپ یہاں پر مینشن کرنا چاہے، پروگرام میں ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں آپ نے آبزرو کی وہاں پر، اور اب جو ہے وہ اس چیز کا خیال تھوڑا رکھنا چاہیے جو اتھارٹیز ہیں. گلگت بلتستان کی عوام جو ہے نا وہ بڑی میچور ہے اس حوالے سے. ان کو بھی جو ہر 5 سال بعد آنے والی حکومتیں نعرے لگاتی رہی ہیں، اگر تحریک انصاف نے ایسے ہی نعرے لگائے اور جو ایک صوبے کی بات کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے ایشوز ہیں، ریئل ایشوز ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہاں کی لوڈ شیڈنگ ہے. 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. کئی ایسے ایریاز ہیں.
اس کو اگر نہ دیکھا گیا، صاف پینے کے پانی کے اوپر اگر سیاست کی گئی، یا جو ان کی لنک میں کہوں کہ روڈز ہیں ان کے اوپر سیاست کی گئی، آلدو کہ یہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ADP میں شامل کیا، موجودہ حکومت نے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور وہی پروجیکٹ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے وہ کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے پروجیکٹ نہ ہوئے اور سی پیک کے ریئل ایشوز جو ہم بتایا جا رہا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے انڈیجنس جو ہے پروگرامز شروع کیے جا رہے ہیں جو گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ہوں گے، سی پیک کے کچھ پروجیکٹس جس میں IT پارک بھی ہے، خواتین کے لیے بھی کوئی پروجیکٹس ہیں، یوتھ کے لیے بھی کچھ ٹیکنیکل کالج اور یونیورسٹیز کی حد تک بات ہو رہی ہے. اب گزشتہ ہم نے دیکھا کہ جب علی امین گنڈا پور نے انہوں نے بھی کچھ اعلانات کر دیے، پریس کانفرنس کر دی، تو گلگت بلتستان کی عوام اب چیزیں ساری ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. اب یہ چھپ نہیں سکتی. اگر گلگت بلتستان کی عوام تحریک انصاف کو سامنے لے کے آتی ہے تو آج ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوگا. وہ 2-3 سالوں کے بعد وہ ان کو دکھائیں گے کہ جناب آپ نے یہ وعدے کیے تھے. آج کا ووٹر جو ہے بھی سمجھ آتی ہے، آج کا ووٹر زیادہ امپاور آپ کو دکھائی دیتا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور وہ پرانے جو سلوگن تھے، روایتی نعرے، اس پہ نہیں آئیں گے، وہ کچھ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں گے اور نا بریانی کی پلیٹیں جو ہیں وہ ان کو خرید سکیں گی. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، ایک بار پھر سے ہم نے جو گلگت بلتستان ہے اس کے حوالے سے دوبارہ بات کی، جو صورتحال ہے تازہ ترین وہاں کی، اور خاص طور پر 2015 میں کیا ایسا مختلف تھا جو کہ 2020 میں ہونا یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک تقابلی جائزہ ہم نے پیش کیا آج کے اس پروگرام میں. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں مختلف جو امیدواران ہیں ان کی جانب سے. ان کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ کل حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.